सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। आज मेरे साथ हमारे पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट सदीक साजिद साहब हैं, क्योंकि पीडीएम का इजलास था, सरबराही इजलास। उसमें बड़े अहम कौमी अमूर ज़ेर बहस आए। उस लिहाज से ग़िज़ा भी बहुत अहम थी, वो भी आपको तफसील बताते हैं। हमारे कायदीन क्या खाते रहे, क्या सोचते रहे और एंड पे क्या निकाला इन्होंने। इसके अलावा एक दूसरा अहम मौजू है। हमारे साथ इरशाद अहमद कलीमी साहब, हमने उनको ज़हमत दी है, एक्स ब्यूरोक्रेट हैं, इंडिया पर बड़ी उनकी रिसर्च है, एक एक चीज़ पर नज़र रखे हुए हैं। और आजकल भारत के अंदर किसानों का जो एहतजाज है उसने बड़ी शिद्दत इख्तियार की और आज मुल्क गिर उनकी हड़ताल थी। और अमली तौर पर जो वज़ीर आला हैं वो भी एक तरह से हाउस अरेस्ट हैं। मोदी सरकार को इतनी ज़्यादा टफ़ टाइम वहाँ पर किसानों ने दिया। उसके हवाले से बताएंगे किसान क्या चाहते हैं। जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर उनकी हमायत में बोल उठे। बरतानिया में पार्लियामेंटेरियंस और अब जो सिख वहाँ पर पंजाब में जो कायदीन हैं वो पाकिस्तान को बाकायदा तौर पर मुतालबा कर रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं कि इस जो हम पर ये जुल्म हो रहा है इस पर आप हमारी मदद करें। और भारतीय सरकार पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रही है कि जनाब इस सारे मामले को पाकिस्तान अपने हक में इस्तेमाल करना चाहता है और भारत के ख़िलाफ़ साजिश में शरीक है। एक बड़ी वहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन है। हम यहाँ पर इस सिचुएशन पर ज़्यादा बात नहीं कर सके पिछले चंद दिनों से, क्योंकि पाकिस्तानी जो पॉलिटिशियन है, पीडीएम ख़ास तौर पर, वो ये चाहती है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो वो बात कर रहे हैं, जो वो तहरीक चला रहे हैं, उसी को ज़्यादा से ज़्यादा पजीराई मिले, उसी पर ज़्यादा से ज़्यादा बात हो। तो आज जनाब इजलास था। सब पहले मैं ज़रा इजलास की थोड़ी सी सूरत हाल, क्योंकि उसके अभी वो बाकायदा तौर पर तो अनाउंसमेंट हो जाएगी, लेकिन जो उसके अंदर हुआ और जो हमें पता चला, सदीक साजिद साहब वहाँ थे, तो वो आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन उससे पहले देखें, कोई फ़ैसला हो या ना हो दोस्तों, ये एक बात की बात है। इस्तीफ़े आएँ या ना आएँ, ये भी बात की बात है। कोई लॉन्ग मार्च हो या ना हो, ये भी बात की बात है। लेकिन जो आज का मेन्यू था ना, जो आज हमारे कायदीन, अपोजिशन के कायदीन, जो गरीब आदमी की गुर्बत के मिटाने के लिए वो कहते हैं कि हम निकले हैं। आज उन्होंने जो वहाँ पर जिस अंदाज में जो चीज़ें खाई हैं, सर्दी थी, इस्लामाबाद में बारिश हो रही थी, तो बड़ा एहतमाम था। फ़िश फ्राई ज़बरदस्त, वो जनाब लॉरी फ़िश होती है, वो तली हुई बहुत, और वो बिल्कुल रोटी वोटी नहीं, सूखी वो तली फ़िश उन्होंने खाई। फिर गजरेला, आपको पता है गाजरों का मौसम है, गाजर का हलवा, गजरेला ज़बरदस्त, वो भी पेश किया गया। कश्मीर की चाय, कश्मीरी चाय जनाब, और फिर इसके साथ कॉफ़ी थी, लेकिन कई फ्लेवर्स वाली। सदीक साजिद साहब, आपको भी कोई फ्लेवर वहाँ पे मिले, आप भी कुछ ले सके या नहीं? नहीं, हम तो जो लाने वाले थे उनकी आनियाँ जानियाँ देखते रहे। जो कुछ ऐसे लोग जिनके पेट ख़राब हो जाते हैं या कोई थोड़ा परहेजी खाना, उनके लिए सैंडविचेस भी थे, क्लब सैंडविचेस भी थे, चिकन सैंडविचेस भी थे। यानी आज खाने पीने का माल बहुत था। मौलाना साहब ने इसकी इजलास की सदारत की। जो मैं आपको पहले 2 लाइनों में बता दूं, इस्तीफ़े, जो ये बात थी ना कि आर या पार मरियम साहबा, वो बिल्कुल एक ऐसी बात थी कि वो लोगों का खून गर्म करने की बात थी। जलसे के हवाले से ये बात थी, कोई आर या पार वाली कहानी नहीं। इस्तीफ़े जो हैं वो अगर आएंगे भी तो वो सियासी जमातों के कायदीन के पास आएंगे। लॉन्ग मार्च होगा, फरवरी में होगा कि जनवरी में होगा, फिर उसके बाद वो पेश किए जाएंगे। वही कहानी जो हम बयान करते रहे हैं, एक तहर्रुक पैदा किया, चाय की प्याली में एक तूफ़ान बर्पा किया जो आज उन्होंने। और सदीक साजिद साहब से पूछ लेते हैं। लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने भी आज, जो सीनियर सहाफ़ी हैं, कॉलम निगार, उनसे मुलाकात की है। उनसे ये कहा है कि हम अपोजिशन से हर मौजू पर बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एनआरओ नहीं दे सकते। जो मुकदमात हैं उस पर बात करने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। नैब को ख़त्म करने के लिए मैं गुफ्तगू करने के लिए तैयार नहीं हूँ। अहम जो बाकी रिफॉर्म्स हैं, इदारों की रिफॉर्म्स हैं, पाकिस्तान के अंदर दूसरे मामलात हैं, सियासी मामलात हैं, हर मामले पर मैं अपोजिशन के साथ बैठने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एनआरओ नहीं दूंगा। सदीक साजिद, आज का जो मीटिंग है उसकी को हाईलाइट्स बताइए। बहुत शुक्रिया समी साहब।
اصل میں تو جو آپ نے ہائی لائٹ کر دیا، ہائی لائٹ یہی ہے اس کی جو آپ نے بتایا، کافی کے فلیور، سینڈوچ، فش فرائی. طارق فضل چودھری جن کا وہ فارم ہاؤس ہے وہاں وہ اس کی میزبانی کر رہے تھے. آج کل انہوں نے اس کو مسلم لیگ نون کا سیکریٹریٹ جو ہے وہ بنایا ہوا ہے. ظاہر موسم اس قسم کا تھا، سرد موسم تھا، گرم باتیں. اب جب کہ میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں نا، میں سب سے پہلے آپ کو اپڈیٹ بتا دیتا ہوں. اب یہ نہیں طے پا رہا کہ اعلامیہ کیا جاری کریں، باہر جا کر میڈیا سے گفتگو کیا کریں. ابھی وہ سٹارٹ ہونی ہے تو سارے اندر ہی ہیں، قائدین بیٹھے ہیں. اس کی ریزن سن لیجئے. آصف زرداری آپ کو پتہ ہے کمال کے بادشاہ، مفاہمت کے بھی بادشاہ، اور باتوں میں گھیر لیتے ہیں، اور وہ آج نواز شریف کو گھیرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. سب سے پہلے جو تجویز دی وہ نواز شریف نے سمیع صاحب دی کہ ہمیں جو اسمبلیوں سے استعفے جو ہے وہ لانگ مارچ کے بعد مولانا فضل الرحمان کے حوالے کر دینے چاہیے، اور مولانا فضل الرحمان وہ پہلے مرحلے میں قومی اسمبلی کے اسپیکر کو استعفے دے، اور دوسرے اور تیسرے مرحلے میں صوبائی اسمبلیوں سے، سینٹ کا ذکر نہیں ہے اس میں، ان کو استعفے دے. تھوڑی دیر بعد جب گفتگو ہوئی ہے آصف زرداری اور نواز شریف کی، تو آصف زرداری نے ایسی وہ تصویر پیش کی ہے سندھ حکومت کی. انہوں نے کہا جی یہ تو ریڑھ کی ہڈی ہے، اگر ہم نے ابھی استعفے سندھ صوبائی اسمبلی سے دے دیے تو پھر تو ہمارا سارا جو ہے وہ کام خراب ہو جائے گا. تو ابھی امیجیٹلی حکومت سے نکل گیا تو ان کو موقع مل جائے گا، یہ وہ فلاں کر کے آخرکار وہ پیپلز پارٹی نے فوری طور پر سندھ حکومت نہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے. نواز شریف اس سے ایگری کر گئے ہیں. پہلے انہوں نے کہا جی قومی سے، پھر کے پی سے، پنجاب سے، بلوچستان اسمبلی سے استعفے دیے جائیں گے، اور جب یہ منظور ہو جائیں گے تو منظور ہونے کے بعد سندھ اسمبلی سے استعفے دینے کا سوچا جائے گا. اچھا، ایک جو آپ نے بات کی تھی وہ بات جو ہے وہ آپ نے خود ہی کہہ دیا. بی بی جو مریم تھی انہوں نے کہا تھا آر یا پار. آج انہوں نے ایسا بڑا یو ٹرن لیا ہے، اس اجلاس میں جا کر انہوں نے آر یا پار کی بات نہیں کی. انہوں نے ایک بات کی سمیع صاحب، انہوں نے کہا جی وہ سب چیزوں کو چھوڑیں جی، سب سے پہلے کامیاب بنائیں. اور یہ واسطہ خدا دا پیپلز پارٹی والے ہو بندے لے آؤ، پیپلز پارٹی والے ہو تو جے یو ایف والے ہو، مینار پاکستان پر ہو، بڑے مینار پاکستان. میں یہاں پہ روکوں گا آپ کو. آپ نے سنی گفتگو مولانا فضل الرحمان کی، اور جیسے ہم نے کہا کہ کسی لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان نہیں ہوا، اسٹیئرنگ کمیٹی اس کا اعلان کرے گی. استعفے بھی 31 تک پارٹی قائدین جو ہیں ان کے پاس جمع ہو جائیں گے. گویا استعفوں کی بھی کوئی بات نہیں ہوئی. وہ جو مریم نواز صاحبہ آر یا پار کی بات کرتی تھی، پھر ثابت ہوا کہ جھوٹ بول رہی تھی، ٹوٹل جھوٹ تھا. اور وہ تو کہہ رہی تھی کہ بس اب تو ہم نے صرف اعلان کرنا ہے، جیت ہو چکی ہے. جبکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ ابھی شاید چولیں تھوڑی سی جو ہیں وہ کرسی اقتدار کی ہلی ہیں. بہرحال ایک ایسی چیز نظر آئی جس میں ابھی یہ نہیں پتا کہ لانگ مارچ کب ہوگا، استعفے دینے ہیں یا نہیں دینے. اور بالکل ایک چیز ہوا میں رکھی گئی، اور جس طرح سے بلڈ اپ کیا گیا تھا کہ 8 تاریخ کو بڑے اہم فیصلے ہوں گے، وہ آج وہ لوگ جو یہ سوچ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کی حکومت اب جانے والی ہے، ان کو تو یقیناً بہت مایوسی ہوئی ہوگی، کیونکہ یہ جو کچھ نکلا سامنے یہ تو وہی ہے. بس فش فرائی جو ہے وہ بڑی زبردست تھی، اور گجریلا بڑا زبردست تھا. نکلا چوہا وہ بھی مویا ہوا، وہ کہتے ہیں نا وہ بھی مویا ہوا. اب یہ دیکھیے نا انہوں نے سمیع صاحب، یہ آج میں سارا دن اپنے چینل پہ بھی یہ بات کرتا رہا کہ جب سے ان کا اجلاس شروع ہوا، جتنے بھی سیشن ہوئے، اس میں نے ایک بات ہر بیپر میں بھی کہی کہ ان کا کسی چیز کے اوپر اتفاق نہیں ہے، اور وہی بات ہوا. اب ان کو عوام کو، جو ان کے کارکن ان کو بھی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا. اجی کل اسٹیئرنگ کمیٹی ہوگی، اب پیا جام ہڑتال کی طرف جائیں گے. ریلیوں کو تمی شکل دینی ہے، اور جو آپ نے بات کر دی کہ لانگ مارچ کرنا ہے، کب کرنا ہے، اس کی کسی تاریخ کا جو ہے وہ تعین نہیں ہے. یعنی کہ ان کے ذہن میں. اور پھر دوسرا جو ایک کھیل کھیلا، استعفے اگر آپ نے جمع کروانے ہیں تو آپ کروائیں اسپیکر کے پاس، چیئرمین سینٹ کے پاس، صوبائی اسمبلی کے اسپیکرز کے پاس. آپ کرا رہے ہیں پارٹی قائدین کے پاس. یہ سیاسی ایسی چار ان استعفوں کی سمیع صاحب کوئی حیثیت اہمیت کوئی. اچھا، پھر آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات سنی، اس میں انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے دے دیے تو چاٹیں گے نہیں، اگر استعفے اگر دے دیے تو پھر واپس نہیں لیں گے. تو ابھی بھی اگر کی بات ہے. مجھے پتا ہے ارشاد صاحب آپ اس وقت، کیونکہ میں جان بوجھ کر آپ کو اس موضوع پہ نہیں لا رہا پی ڈی ایم کے، کیونکہ آپ کی جو اسپیشلٹی ہے وہ بالکل آپ بھارت کے حوالے سے وہاں پر جو احتجاج ہے اس پر بات کریں گے. بس ہم 2-3 منٹ اور میں صدیق ساجد صاحب سے ذرا لوں گا تبصرہ، کیونکہ یہ سارا دن وہاں پہ موجود رہے. آصف علی زرداری صاحب کی آج جو عدالت میں جو انہوں نے پلی لی نہ آنے کی، وہ جس پر ایگزیمپشن مانگی کہ میں گر گیا ہوں رات کو، میرے سر پہ چوٹ لگی ہے اور میرے سینے پہ چوٹ لگی ہے، میں چلتا ہوں تو میرے بائیں بازو میں درد ہوتی ہے.
لیکن میں نے ابھی ان کا تھوڑا سا وہ دیکھا کلپ، بالکل ماسک لگائے بغیر الحمدللہ ٹھیک ٹھاک بیٹھے تھے. واقعی گرے ہیں؟ کچھ کسی سے بات ہوئی آپ کی؟ اور اگر گرے تو کس حالت میں تھے کہ گر گئے؟ عدالت میں چکرا گئے؟ کیوں چکرا گئے؟ یا کوئی حالت ایسی تھی رات کے وقت؟ سر جی عدالت جب بلاتی ہے تو چکرا ہی جاتے ہیں. نہیں، عدالت تو ہمیشہ سے بلاتی ہے. حالت کیسی تھی ان کی؟ کیونکہ عمومی طور پر میں بہت سارے سیاستدانوں کو جانتا ہوں، کئی دفعہ جب وہ صبح ملتے تھے منہ پر بڑے نشان ہوتے تھے، کہتے تھے باتھ روم میں گر گئے. تو وہ ہمیں پتا تھا کہ وہ کیوں، لیکن مجھے پتا نہیں زرداری صاحب کس وجہ سے چکرائے، کیوں گھبرائے، کیوں گرے؟ کوئی آپ کی کسی سے بات ہوئی؟ نہیں سمیع صاحب آپ اتنے بھی بولے نہیں، آپ میرے سے زیادہ زرداری صاحب کو جانتے ہیں، اور میں نے تو، آپ نے بھی ان کی وہ تھوڑی سی ویڈیو دیکھی، ہم نے بھی دیکھی، بلکہ وہ تصویر بھی ہے ہم نے اپنے گروپ میں بھی شیئر کی تھی. اس میں بڑے حساس بشاش نظر آ رہے ہیں، بلکہ انہوں نے نواز شریف سے مذاق بھی کیا، کیونکہ نواز شریف جو ہیں وہ جب خطاب کر رہے تھے تو مذاق ہی کریں گے نواز شریف سے جو ان کی باتیں، اور کیا کریں گے؟ وہ شکر میلہ ان کے ساتھ ان کا جو ہے وہ ہوتا رہا، لیکن اس میں شکر میلہ لگایا نا، دیکھیں نا استعفوں والا یہ سر میں کہہ رہا ہوں، میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا کہ زرداری صاحب اپنی بات منوانے میں کامیاب ہو گئے، اور انہوں نے کیسی گیم کھیلی ہے کہ اس بات کو منوانے کے لیے نواز شریف کا استعمال کیا، اور وہ یہ دونوں باپ بیٹی بات وہ آر پار کرنے کے چکر میں آئی تھی نا، وہ بڑی اگریسو تھی. جب آپ آئی تھی اس وقت بھی ہم سے پوچھا، مسئلہ بنا ہوا، وہ کہہ رہی خدا دا واسطہ ہے لاہور کا جلسہ ان کا مینار پاکستان کا گراؤنڈ بھریں، یہ اگر ہم بھریں گے تو پھر پریشر بڑھے گا، یہ ہم جب بھر دیں گے تو اس کے بعد حکومت سے ہم ہر بات منوا سکیں گے. یہ مریم نواز صاحب یہ تو نہیں بھرتا، یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ مرد درویش تھا خادم حسین رضوی، اور آپ دیکھیں کہ وہ، میں پھر دہراتا ہوں امام بن حنبل کی جو ان سے جو منسوب ہے کہ ہمارے جنازے بتاتے ہیں کہ ہم کتنے پاک صاف گو اور کتنے سچے لوگ تھے. تو اب وہ خادم حسین رضوی، نہ میڈیا پہ کوئی بات ہوئی، نہ کسی نے ٹرک دیے، نہ کوئی بڑی جماعتیں آئیں، نہ قیمے والے نان کسی نے اور وہ لوگوں کا ایک سمندر تھا جو آیا وہاں پر. اور اللہ تعالیٰ نے بتایا، دکھایا کہ جو اللہ کے محبوب کا نام لینے والا ہے، جیسے بھی نام لے رہا ہے، اچھا ہے یا برا ہے، میں ان کی ذات پر بات نہیں کر رہا، ان کی گفتار پر بات نہیں کر رہا، لیکن جس مشن کی وہ بات کرتے تھے، جو بھی حرمت رسول کے مشن پر چلا، اس کو اللہ تعالیٰ نے پھر جتنی عزت سے نوازا وہ ہم سب کے سامنے تھا. اور اب یہ اتنے بڑے بڑے لوگ، اربوں پتی، کروڑوں پتی، یہ رو رہے ہیں کہ خدا دے واسطے مینار پاکستان نو بھر دیو، نہیں تو ساڑا رہے گا کچھ نہیں. لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں صدیق ساجد کہ یہ جو ابھی انہوں نے مریم نواز صاحبہ نے جو لاہور کی جلسیاں نکالی نا، جہاں پر انہیں دیکھیں چھڑی وہ سمبولک تھی، وہ ڈنڈا پھینکا انہوں نے، سر پہ لگا، میں نے دیکھا. یہ تو جھوٹ بولتے ہیں نا کہ کچھ نہیں ہوا. مریم نواز کے سر پہ وہ ڈنڈا لگا. نہیں، اچھا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. مذمت کرتے ہیں ہم سب لوگ اس کی، بالکل نہیں ہونا چاہیے ایسا. لیکن جب آپ لوگوں کے جذبات سے کھیلیں گے، جب آپ اس خون پر بات کریں گے جو اس ملک کو بچانے کے لیے بہایا گیا، ہمارے شہیدوں کا خون، ہمارے اس ادارے پر جب آپ بات کریں گے، تو پھر کیا لوگ خاموشی سے سنیں گے؟ لوگ کوئی بے غیرت ہیں؟ لوگ کوئی بے حیا ہیں؟ کیسے سنیں گے لوگ ان لوگوں کے حوالے گفتگو جو اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں؟ جب ہم آرام سے سوتے ہیں تو وہ بارڈر پر گنے لے کے کھڑے ہوئے ہیں، ان کی قربانیاں جو ہے اس پر آپ بات کریں اپنے مال کو چھپانے کے لیے، تو لوگ خاموش ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے خاموش. اور آپ مت کھیلیں آگ سے. ناظرین چھوٹا سا ایک وقفہ لیتے ہیں، اور جب آپ پھر بھارت کے اندر جو ہو رہا ہے، ارشاد احمد کلیمی صاحب سے گفتگو کریں گے، صدیق ساجد صاحب بھی ہوں گے ساتھ. بیچ میں تھوڑا تڑکا، ان کا فون چل رہا ہے، واٹس ایپ چل رہا ہے، ان کا میسیجز آ رہے ہیں، اندر کی خبریں آ رہی ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے، ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ ہیں جناب ارشاد احمد کلیمی صاحب، صدیق ساجد صاحب. پاکستان کی سیاست پر ہم نے بات کی. ایک وعدہ کر رہا ہوں آپ سے، ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو ایک تصویر دکھاؤں گا. آپ دیکھیے گا اس تصویر میں مولانا فضل الرحمان مچھی کو پیل کیسے رہے ہیں. عبدالغفور حیدری کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، باقی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. آنکھ جو ہے مچھی سے ہل نہیں رہی، اور وہ رہو ہے، کالا رہو. ہمیں یہ انہوں نے بتایا ہے. یہ آپ دیکھیں کہ کس انہماک سے ہمارے جو قائد ہیں وہ مچھی کھا رہے ہیں اس سردی کے موسم میں. غریب آدمی کو تو بیچارے کو چائے بھی نصیب نہیں ہے، روٹی بھی نصیب نہیں ہے، اور وہ مر گیا. اور ان کا نام لے کے یہ دیکھیں مچھیاں پیل رہے ہیں.
ساتھ میں دیکھیں مولانا عبدالغفور حیدی، مجال ہے جو کہ پلیٹ تو نظر ادھر ادھر ہو جائے. یہ کارکن آئے تھے، ان کو چائے کے ساتھ کچھ سموسے ٹھنڈے دیے گئے اور صحافیوں کو تو کچھ بھی نہیں دیا گیا. مجھے آپ کی بات سے اندازہ ہو رہا ہے. نہیں مجھے نہیں پتا. اچھا میں ویسے کہہ رہا ہوں، آپ اندازہ لگائیں یہ کالا روہو، لوری فش، گرل فش اور پتہ نہیں کیا کچھ یہ توازو مچھلیوں سے. اب جناب بھارت کے اندر بھی جو ایک طوفان برپا ہے، کسان وہاں پر سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں. اور وہ جو بھارت کے جو فنکار ہیں نا، جس میں وہ آپ کو میں بتاؤں وہ کگی سب ہم دیکھتے ہیں ان کو، گرداس مان اور بھی پتہ نہیں کتنے نام ہیں، وہ مودی کو ایسے بجا رہے ہیں نا. اب ظاہر ہے اس سے زیادہ غیر پارلیمانی لفظ میں نہیں استعمال کر سکتا. کلیمی صاحب یہ کیا معاملہ ہے سارا؟ یہ کیوں پورا بھارت باہر نکل آیا ہے اور پاکستان سے کہا جا رہا ہے کہ ہماری مدد کریں؟ جسٹن ٹروڈو سے کہا گیا، وہ میدان میں آ گئے. برطانیہ کے 40 سے زیادہ اراکین ہیں، ان کے اسمبلی ہیں، انہوں نے آگے کہا کہ جی ہم بھارت کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ معاملہ ہے کیا؟ سمیع صاحب بات وہیں سے شروع ہوگی جہاں سے پچھلے سیگمنٹ میں ختم ہوئی تھی. اچھا، سکھ مذہب میں مورچے کا لفظ بڑا اہم ہے. دلی کے باہر 5 مورچے لگے ہوئے ہیں اور ہر مورچے پر 50 لوگ 50,000 کا لنگر سیوا کر رہے ہیں. اچھا جی، مینیو میں آپ کو بتا دوں، مینیو اتنا اچھا تو نہیں ہے جتنا آپ نے نہیں بتایا. یہ جو مینیو آج کا جو مینیو ہے اس کا تو وہ مقابلہ کر ہی نہیں اس کے سامنے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے. ہاں بس اس میں آلو ہے، گوبھی ہے، لسی ہے، چائے ہے، آلو والے پراٹھے ہیں. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ 3 لاکھ لوگ دلی کے باہر اس کی 5 انٹرنس پوائنٹس پر موجود ہیں اور 9 تاریخ کی کال ہے مزید لوگ پہنچیں گے. سکھ ڈائسپورا تقریباً 3 کروڑ لوگ شریک ہو چکے ہیں. ایڈمنٹن، لنڈن، ٹورانٹو، آکلینڈ، یو نیم دا سٹی، اور مظاہرہ وہاں پر ہو رہا ہے. اب اس سردی یہ ذرا میں فوٹیج بھی چلا دیں پروٹیسٹ کی، آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے پروڈیوسر صاحب، آپ تو فوٹیج کے اوپر پتہ نہیں کیا بن کے بیٹھ گئے. جی، اور جیسے آپ نے ابھی کہا کہ جو انڈین فنکار ہیں سکھ، بالخصوص پونم کور، کھانا پنجابی تے گانا پنجابی، قربانیاں تے شہیداں بھی پنجابی تے اپنا حق مانگڑ تے اتوادی. ٹھیک ہے، اب اصل میں بات بہت لمبی ہے کہ 1947 میں جواہر لال نہرو صاحب نے کیا جھوٹے وعدے کیے کہ پاکستان کے بجائے ہندوستان ان کو دستور میں حقوق دے گا، جو کہ نہیں دیے گئے. یہ تھپڑے بڑی مار رہے ہیں اس کے مجسمے پر. وہ جی، اور اگر یہ کہیں زندہ ہوتا تو مجھے لگتا ہے پنجابی پہ مکھ کر چھڑ دے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور ایک لان تان ہو رہی ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب ہندوستان کی گرینری ہے اور اس پنجاب جو آلموسٹ 100% تو نہیں لیکن ڈومیننٹ کلچر، ڈومیننٹ ڈیموگرافی، ڈومیننٹ پاپولیس سکھ ہے. اب مودی صاحب نے اپنے خالستان کا جو ان کا ہینگ اپ ہے اس پس منظر میں جو ریفارمز، لینڈ ریفارمز واپس لی ہیں. ایکچولی تو سکھوں کو دبانے کی جی کوشش کی. بالکل ایگزیکٹلی. اور اقلیتوں، سکھوں، مسلمانوں سب کے ساتھ ہی، لیکن سکھوں سے وہ ڈرتے بھی ہیں اس لیے کہ انڈین آرمی میں 60% کا ریشو ہے سکھوں اور گورکھاس کا. اب ہندوستان جو نیپال سے اس کی ایکویشن بن رہی ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ سکھوں کو دبانے کے لیے گرینری آف انڈیا اور سکھ میجورٹی کا جو خطہ ہے، اب آپ اس سے اندازہ لگائیے. لینڈ ریفارمز واپس لے لی ہیں اور مودی جی کا خواب ہے کہ وہ ایک گلوبل زرعی حکومت کوئی بنانا چاہ رہے ہیں جس میں IMF، جس میں ورلڈ بینک، دیگر لوگوں کے ساتھ. کارپوریٹائزیشن آف ایگریکلچر ان پنجاب. اور سب سے بے رحم چیز جو مودی صاحب نے کی ہے وہ پانی کی پرائیویٹائزیشن ہے. فصل کے لیے اب کسان کہاں سے پانی لائے گا؟ سبسڈیز ختم کر دی ہیں، پیسٹیسائڈ پر سبسڈی نہیں رہی، پانی کی قیمت بڑھا دی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو زمین کی خرید و فروخت یا ٹرانسفر ہے اس کے اوپر جو کچھ کیا گیا ہے. سمیع صاحب اگر میں عرض کروں کہ پچھلے 20 سال میں 3 لاکھ کسانوں نے خودکشی کی انڈیا میں. جی انڈیا میں. وہ اب سائیکل رکشہ تو چلانے یہ بے شرم ہمارے جو قائدین ہیں یہاں پر وہ کہتے ہیں انڈیا کو تقلید کرو، انڈیا کو فالو کرو. وہاں پہ آپ بتا رہے ہیں 3 لاکھ خودکشیاں. جی بالکل. اور کل کی کال ہے
انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم انڈیا کو بھوکا مار دیں گے، ہم غلہ اگانا چھوڑ دیں گے۔ میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا جس میں ایک مظاہرین میں سے ایک کہہ رہا ہے کہ میرے بھائی نے یہ کہا ہے کہ اگر زیادتی ہوئی پنجاب میں، ہریانہ اور جو بارڈر ایریاز ہیں، تو میں ہندوستان پاکستان بارڈر چھوڑ کر کے پنجاب پہنچ جاؤں گا۔ ہی از اے سولجر۔ پنجاب میں جو زیادتیاں ہیں ان کے خلاف ہندو آفیسرز نے، انڈین آرمی آفیسرز نے استعفے دینا شروع کر دیے ہیں۔ پنجاب میں اگر یہ زیادتی جاری رہی، اچھا سیکیورٹی فورسز کا ایک بے پناہ اجتماع ہے، آج انہوں نے واٹر کینن گن استعمال کی ہے اس سردی میں، اور مورچے کے اوپر، مورچے سے مراد جو بیسک اصطلاح ہے، جہاں کھانا پک رہا تھا وہاں پر انہوں نے واٹر کینن گن استعمال کی ہے تاکہ لوگ سردی کے ساتھ بھوک سے مجبور ہو کر واپس چلے جائیں، لیکن وہ ایک مذہبی اتحاس کے تحت وہاں جمع ہے کہ ڈو اور ڈائی۔ اچھا مودی صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ یو کے گورنمنٹ، انہوں نے باقاعدہ احتجاج کیا ہے یو کے گورنمنٹ سے، اور جسٹن ٹروڈو سے بھی احتجاج کیا، کینیڈین سے بھی، کینیڈین گورنمنٹ سے، اس لیے کہ کینیڈین گورنمنٹ کے جو منسٹر ڈیفنس ہیں وہ سکھ ہیں، ہربھجیت سجن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بی جے پی سرکار ہندوستان میں مورچہ لگاتے لگاتے کینیڈا سے بھی مورچہ لگا بیٹھی ہے، یو کے سے مورچہ لگا رہی کہ بے شمار شہروں میں مظاہرین ہیں۔ اچھا مودی جی کے جو یار غار ہیں ٹرمپ صاحب، تو وہ چلے گئے۔ اب جو بائیڈن یا ڈیموکریٹس ایگیلیٹیرین سسٹم پر بلیو کرتے ہیں، تو مودی صاحب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی کتنی دور پاکستان سے سکھ جو ہے نا وہ مدد کی درخواست کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے بڑی اچھی بات کی۔ ڈاکٹر امرجیت سنگھ ٹی وی 84 پر انہوں نے بہت دردیلا کہیں، اگر بے انتہا دکھ بھرا انہوں نے بیان دیا ہے، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں، دیکھیے کہ سکھ مذہب کی دو چیزیں بہت خاص الخاص ہیں، وحدانیت پر متشدد، بہت زیادہ وحدانیت ہے ان کے ہاں، اور دوسری چیز کہ وہ بت پرستی پر کلہاڑا چلاتے ہیں۔ تو ڈاکٹر امرجیت سنگھ نے اپنے پیغام میں جو بنیادی میسج ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ہمارا مکہ مدینہ ہے، اب سکھ فوجی پاکستان کی طرف گولی نہیں چلائے گا، بالخصوص جو عمران خان صاحب نے جو راہداری کھولی ہے اس کے بعد سے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ انڈین میڈیا، سمیع صاحب، اس کی جو کوریج ہے کسان مظاہرے پر وہ 0.64% ہے اونلی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کے لیے، اس خدا کے لیے جس پر ہم اور آپ مشترک ایمان رکھتے ہیں، حق کا ساتھ دیجیے۔ پاکستان میڈیا سے انہوں نے بہت لمبی درخواست کی ہے اپنے ولاگ میں کہ انڈین میڈیا ہمیں نہیں دکھا رہا ہے، آپ ہمیں کور کیجیے۔ دا ٹائمز، پوری دنیا میں ان کے مظاہرے کور کیے جا رہے ہیں، لیکن اگر آپ مجھے اجازت دیں گے کہنے کی کہ ہمارا پورا میڈیا تو اس وقت پاکستان میں جو پولیٹیکل ٹرمائل کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے اوپر لگا ہوا ہے، اور جو ہمارے پڑوس میں جو ظلم اور زیادتی اور دھاندلی ہو رہی ہے اس کو ہم اگنور کر رہے ہیں۔ میں یہاں پر روکوں گا آپ کو ارشاد کلیمی صاحب، ہمیں یہاں پر ایک پر جانا ہے، لیکن بہت انہوں نے امپورٹنٹ بات کہی ہے۔ دیکھیں یہ جو پی ڈی ایم ہے، آپ ان کے ٹائمنگز اٹھا کے دیکھ لیں، جب انہوں نے تحریک چلائی ہے تو مودی کو بیل آؤٹ دیا ہے۔ بھارت کے اندر جو ظلم و ستم کا بازار گرم ہوتا ہے، بجائے یہ اس پر بات کریں، یہ آ کے پاکستان کی فوج کو، عمران خان کو گالی نکالنا شروع کرتے ہیں۔ اور جو ہمارا میڈیا ہے، پھر جس کو اگر کوئی ان کے بارے میں اگر کوئی بات کرے تو وہ اونرز کہتے ہیں کہ جناب یہ کیا ہے۔ اور میں تو آج حیران ہوں کہ پتہ نہیں بڑے بڑے کالم نگار بھی پتہ نہیں کس کو میڈیا سرخیل کہہ رہے ہیں۔ یہ جو اونرز ہیں یہی پاکستان کی پھر ان کی ایڈیٹوریل پالیسی طے کرواتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ جو آج بھارت کے اندر مودی کے جو ظلم کے خلاف وہاں پر کسان کھڑے ہوئے ہیں، پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، سکھ ہمارے بھائی پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، پاکستان کو چاہیے کہ وہ ان کا ساتھ دے، پاکستانی میڈیا اس کو ہائی لائٹ کرے، اور یہ جو ایک ظلم و ستم ہے، چاہے وہ پنجاب ہے، چاہے وہ ناگالینڈ ہے، چاہے وہ آسام ہے، چاہے وہ کشمیر ہے، وہ جو بھی یہ ظلم و ستم بھارت نے جو بازار گرم کر رکھا ہے، اس کے خلاف آواز اٹھنی چاہیے، ان چیزوں کو پروپوگیٹ کرنا چاہیے، دنیا کو بتانا چاہیے۔ لیکن افسوس کہ یہ جو ہمارے پپٹس ہیں، یہ جو ہمارے، میں نے سٹوجز کہوں گا، پتہ نہیں کس کے سٹوج ہیں،
جو یہ کر رہے ہیں اس کا فائدہ بہرحال مودی کو ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ ہی رہیے, ایک بریک سے واپسی پر اسی موضوع پر گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی بھارت کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, وہاں پر سکھ سراپا احتجاج ہیں, جو منورٹیز ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں, مودی کے ظلم و ستم بڑھتے جا رہے ہیں. میں آپ کو ایک تصویر دکھاتا ہوں, ایک ٹویٹ ہے جس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آئی تھنک جناح واز رائٹ اینڈ آئی ایم سوری پاکستان. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو مریم نواز صاحبہ کی ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں. اجلاس کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ختم ہوا ہے, تو وہ جو چھوٹے چھوٹے جو حصے ہیں, ٹوٹے جسے ہم کہتے ہیں نا, تیزابی ٹوٹے, وہ ہمیں موصول ہو رہے ہیں, وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں. یہ مریم صاحبہ کی آپ کو اسٹیٹ آف مائنڈ پتہ چلے گی کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ بھائی یہ کس قسم کے سوال آپ کر رہے ہیں, یہ گویا توقع نہیں تھی. یا دوسرے لفظوں میں بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہائے اللہ میں تو اتنا مال لایا ہے, یا کی ہو جائے سوال آ گئے نیگو. سنیے ذرا, یہ ذرا وہ ویڈیو دیکھیے ذرا, کہ کہہ رہی ہیں کہ یہ کس قسم کے سوال ہو گئے ہیں ہمارے ساتھ. کیا کریں اب, ظاہر ہے صحافی جو ہے, بہت بڑی تعداد صحافیوں کی بڑی ایماندار وہ لوگ ہیں, تنخواہ کم ہے, ملتی ہے یا نہیں ملتی, بڑی محنت سے ہمت سے اپنا کام کرتے ہیں, اینڈ وی سلیوٹ دیم. سوال تو وہ کریں گے مریم صاحبہ, آپ کے بھی لفافے جو ادھر ادھر پھٹتے گرتے پھر رہے ہیں وہ موجود ہیں, لیکن اب پریس کانفرنس کھلی جب ہوگی اور وہاں پر جو لوگ آئیں گے وہ آپ کی اجازت سے تو نہیں آئیں گے, آپ تو سلیکٹ نہیں کریں گی, تو اس لیے پھر وہ سوال تو ہر قسم کا کریں گے. تو یہ اب ان کی یہ پریشانی ہے, اور عجیب و غریب پریشانی ہے. میں ارشاد صاحب کی طرف چلتا ہوں واپس, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ ٹویٹ دکھائیں. یہ جو دمن جیت سنگھ کا ٹویٹ ہے, ایک تصویر بھی ہے, اور وہ مار رہا ہے پولیس والا فوجی جو ہے, اور وہ انہوں نے ٹویٹ پہ لکھا ہوا آئی تھنک جناح واز رائٹ. بھارت یہ کہہ رہا ہے, سکھ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناح ٹھیک تھا, اور وی آر سوری پاکستان, لیکن ہمارا میڈیا نہیں دکھا رہا. ہمارے جو قائدین ہیں, اپوزیشن کے قائدین جو ہیں, وہ ہماری سرکار کے خلاف لگے ہوئے ہیں, اور یہ جو اتنی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے ہمارے پڑوس میں, اس کو نظر انداز کر رہے ہیں. یہ جب یعنی یہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. بھارت کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں کہ جناح واز رائٹ, یہ پاکستان ٹھیک بنا. اللہ کرے کہ یہ بات نواز شریف صاحب بھی دیکھ لیں, جو کہتے ہیں کہ بس ایک لکیر ہے, کدو گوشت آلو گوشت, بھگوان رب اللہ, فرق ہی کوئی نہیں ہے. بہت فرق ہے. یہ بھارت کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں. کلیمی صاحب, دراصل 5 اگست 2019 کو ہندوستان نے جو ایکشن لیا کشمیر میں, اب یہ ایکشن پنجاب میں لیا جا رہا ہے, اور سکھ آنکھ اٹھا کر نہیں ہاتھ اٹھا کر ہماری طرف دیکھ رہے ہیں. جسٹن ٹروڈو کینیڈین پرائم منسٹر ہمدردی کا اظہار کر رہا ہے. برٹش پارلیمنٹ کے 39 ایم پیز نے چٹھی جمع کرا دی. امریکہ بہادر نے بات کر لی ہے. تو پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ عمران خان صاحب آپ بھی بات کریں, شاہ محمود قریشی صاحب آپ بھی بات کریں, اعجاز شاہ صاحب بولیں, چودھری پرویز الہی صاحب, چودھری شجاعت حسین تو, اور وہ تو سکھوں کے لیے ان کی ایک بڑی حیثیت ہے. آپ پنجاب اسمبلی کے سپیکر ہیں, آپ پرسہ دیں سکھوں کو. اس سے پہلے سمیع صاحب, اس سے پہلے پاکستان میڈیا کیا کر رہا ہے؟ جو بھی پولیٹیکل بال گیم چل رہی ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے, میں اس پر میرا سبجیکٹ نہیں ہے, میں کمنٹ نہیں کرنا چاہ رہا. لیکن کیا پاکستانی میڈیا کی پاکستانیت یہ ڈیمانڈ نہیں کرتی؟ بالکل ڈیمانڈ کہ وہ پڑوس کی صورتحال کو کیپٹلائز کرے. اور جب کہ قائد اعظم کے حوالے سے بات ہو رہی ہو وہاں پہ, اب ہندوستان نے پورا ملبہ اگین ISI پر شفٹ کرنے کی کوشش کی. مودی صاحب بیان دے چکے ہیں. چلیے ہمارا سیاستدان تو گجریلا اور مچھلی کھا کے سردی دور کالا رہو. جی آپ ذکر کر رہے تھے نا, چٹنی بھی تھی ساتھ میں, وہ ہاتھ میں نظر نہیں آ رہی, وہ بڑی اسپیشل املی والی مولی ہوتی ہے اس کے اندر, اس میں وہ ڈوبا لگا کے. اور مولانا تو آپ دیکھیں نا, نظریں ہٹ ہی نہیں رہی, اینج لگتا ہے انہوں نے فکر ہے کہ مچھی پلیٹ چو نہ نس جائے گی. دوسری طرف وہ لوگ جو آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر اور ہاتھ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں دعا کے لیے, مورل سپورٹ کے لیے, پاکستانی میڈیا انہیں کیا دے سکتا ہے سوائے اس کے کہ اپنا کچھ وقت اس سیاسی بال گیم سے نکالے, اس لیے کہ یہ پاکستان کا مفاد ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں.
اور وہ ہم سے ریکویسٹ کر چکے ہیں. اچھا یہ میں راہل گاندھی کا بھی دیکھ رہا تھا ٹویٹ. راہل گاندھی نے ٹویٹ کیا ہے اور عجیب الفاظ ہیں. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مائنورٹیز آر ناٹ سیف ان انڈیا, RSS گونز اینڈ فاشسٹ ان انڈیا. یہ راہل گاندھی کہہ رہا ہے. اچھا دوسری طرف آپ دیکھیں کہاں دلی, کہاں ہریانہ, کہاں پنجاب, لکھنؤ میں کریک ڈاؤن ہوا ہے. سماج وادی پارٹی کے رہنما, قومی صدر, ناٹ اونلی رہنما, اکھلیش یادو, انہوں نے جب غم و غصے کا اظہار کیا تو سماج وادی پارٹی کے ہیڈ کوارٹرز کو بین کر دیا گیا. جب انہوں نے واک کیا تو پولیس کلیش ہوا, اکھلیش یادو کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اس کے علاوہ کینیڈین گورنمنٹ گرم ہے کہ ان کے ڈیفنس منسٹر جو بھی ان کا نام ہے وہ سکھ ہیں یا نہیں اس سے غرض نہیں ہے. مودی صاحب کینیڈین گورنمنٹ کے خلاف پل پڑے ہیں, UK گورنمنٹ کے خلاف پل پڑے ہیں, اور جہاں سب سے زیادہ خاموشی ہے وہ پڑوسی ہے. پڑوسی خاموش بیٹھا ہے. اور انڈین آرمی سولجرز ہیو سیڈ دیٹ کہ ہم انکار کرتے ہیں کہ اگر کوئی معاملہ ہوا تو ہم پاکستان پہ گولی چلائیں گے, اور پاکستانی میڈیا کا کیمرہ خاموش ہے. بہت افسوس کی بات. آج اتنا بڑا اجلاس تھا PDM کا سربراہی اجلاس, تو آپ بالکل عمران خان پر تنقید کرتے, لیکن تھوڑا سا جو اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے بھارت میں, جو مسلمانوں کے ساتھ ہوا, جو وہاں پر سکھوں کے ساتھ ہو رہا ہے, پوری دنیا اس پہ بول رہی ہے. اگر آپ بھی بول پڑتے تو آپ کے منہ پر, آپ کی زبان پر کوئی چھالے نہیں پڑتے. ہاں یہ ہے, مودی خفا ہو جاتا. جی یہ تو ہے, مودی ضرور, صدیق ساجد, جی مودی خفا ہو جاتا. اور ساجد صاحب یہاں تک ہوا ہے کہ اب سکھ صرف انڈین ہیلڈ کشمیر کو آکوپائڈ ٹیریٹری نہیں کہہ رہے ہیں. ایک نیا نعرہ نکلا ہے اور پاکستانی میڈیا اس پہ خاموش ہے. کسی مظاہرے کو کور کرنے کے بجائے اگر صرف اس ایک نعرے پہ فوکس کرتے, انڈین ہیلڈ پنجاب, انڈین آکوپائڈ پنجاب, یہ دو نعرے اس مظاہرے سے نکلے ہیں جو کیمیکل چینج ہے اور اللہ کرے کہ فزیکل چینج میں بدلے. اور اگر یہ کیپٹلائز ہوتا ہے اور ہمارے اور ہندوستان کے درمیان ایک بفر اسٹیٹ خالستان وجود میں آ جاتی ہے, تو پاکستان کتنا پیسفل ہو, کتنا پرامن ہوگا. اور مجھے شدید دکھ ہے کہ ہمارا میڈیا اس پر خاموش, ہم اس کو بالکل کور نہیں کر رہے ہیں. ایک تقریر ہم نے ہربھجن سنگھ کی ہو, اکھلیش یادو کی گرفتاری ہم دکھا دیں, یا جو مظاہرے ہیں اس کینیڈا میں, اس آکلینڈ میں. آپ دیکھیں ایک کلپ میں نے دیا ہے کہ ایک بچہ, اس کے ساتھ دو بہت چھوٹے بچے برف میں ایک پوسٹر لے کے کھڑے ہیں پنجاب میں جو ظلم و تشدد ہو رہا ہے اس کے خلاف. آپ مچھلی کھائیں, گجریلا بھی کھائیں, اجلاس بھی کریں, کافی بھی, جلسہ بھی کریں, سینڈوچ بھی کھائیں. کافی کئی قسموں کی پئیں, ایک قسم کی کئی فلیور. جی کئی فلیور. حالانکہ میں نے کبھی دیکھا نہیں مولوی کافی پیتے ہوں, لیکن اب ماڈرن جدید زمانہ ہے جی, کافی پیتے ہیں. لیکن اس سردی میں کاپچینو, جو آپ کے وحدانیت پرست ہیں اور اللہ واحد کے لیے ہے, واحد گرو کی فتح جب سکھ کہتا ہے, جب واحد گرو کا خالصہ وہ کہتا ہے تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ خدائے واحد کا ماننے والا. بالکل. بہت بہت شکریہ کلیمی صاحب, وقت ہمارے پاس ختم ہو گیا. انشاءاللہ ہم اس پر آنے والے دنوں میں پروگرامز بھی کریں گے, اور ہم کم از کم اپنی اسکرین سے, اپنے اس پلیٹ فارم سے, جو سکھ وہاں پر جو تحریک چلا رہے ہیں, جو مسلمان جس ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں, ہم ان چیزوں کو ضرور ہائی لائٹ کرتے رہیں گے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب, مریم صاحبہ, بلاول صاحب, آپ بھلے کیپوچینو پئیں, بھلے کشمیری چائے پئیں, خدا کے واسطے اپنی آنکھوں کو کھلا رکھیں, اپنے کانوں کو کھلا رکھیں. آپ کے پڑوس سے جو صدائیں آ رہی ہیں وہ بھی آپ کا فرض ہے, اس پر آپ بات کریں. پوری دنیا بول رہی ہے, آپ بھی بولیں, مت شرمائیں. مودی نے کچھ نہیں دینا آپ کو, یہ خلق خدا ہی دے گی آپ کو, اگر کچھ آپ کو ملنا ہے تو. اجازت دیجیے, کل پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.